अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। आई एम डॉक्टर अदीना असलम विद सेहत से है ज़िंदगी। हमेशा की तरह हम हाजिर हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ। आज की जो गेस्ट हैं उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही हैं बहुत सारे डिफरेंट वेज से, और हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को छोड़ के दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए वर्क करते हैं। तो हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं मिस तस्नीम ज़हरा, हु इज़ फाउंडर एंड CEO ऑफ IQ Tales एंड CSR एवेन्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? मैं फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आने का, क्योंकि हमें आइडिया है कि आप बहुत बिजी स्केड्यूल आपका होगा, उसमें से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करें। आप बताइए कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? मैं ज़्यादातर उन कामों में हिस्सा लेती हूँ जिसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे यूथ को और उसके अलावा जो है वो हमारी सोसाइटी में एक मैसेज कन्वे हो। तो उनमें मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ CSR कंसल्टेंट, एज अ डिफरेंटली एबल्ड कंसल्टेंट, चिल्ड्रन कंसल्टेंट होती हूँ। उसके अलावा पेरेंटल काउंसलिंग करती हूँ। उसके अलावा जो है वो बहुत सारे अवेयरनेस के सेशन हो रहे होते हैं जो हम कराची से पेशावर तक, पाकिस्तान में भी और अल्हम्दुलिल्लाह दुबई और इस तरह भी हम लोग लेके चलते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं सामने उनको हम लोग फेस करने के साथ साथ उनका सलूशन निकाल के उनको उस प्रॉब्लम में से निकाला जाए। मसाइल का हल निकालना अब बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्या थॉट प्रोसेस था कि क्या हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम ये बनेंगे, हम अपने लिए ये करेंगे, लेकिन आपने सोचा कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूँगी, क्या था? मेरा अपनी बहुत ख्वाहिश थी और मेरा जो एक उस वक्त मकसद ये था कि मैं एक जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट जो है वो अपने मुल्क की खिदमत करूँगी और बहुत अच्छी जर्नलिस्ट बनूँगी। लेकिन उसी दौरान जो है मैस कॉम मास्टर्स करने के दौरान शादी हो गई, तो उसमें फिर ये हुआ कि मैंने अपनी मैस कॉम कंप्लीट की, लेकिन आर्टिकल्स के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मैं न्यूज़पेपर्स के साथ जो है नेशनल न्यूज़पेपर्स के साथ इन टच रही, और अपने जो एक आपकी थॉट है, आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप इर्द गिर्द अपने सोसाइटी के मसाइल देखते हैं, उन चीज़ों को हाईलाइट करती थी और एज अ मतलब डिस्कशन के दौरान भी कोशिश करती थी कि हमारे सोसाइटी के जो ओपिनियन लीडर्स हैं वो उन तक वो बात, वो आवाज़ पहुँचे और वो उसका सलूशन निकालें। तो ये चीज़ें जो है वो मैं पहले जर्नलिस्ट हूँ सबसे पहले, उसके बाद जो है वो मेरे जो तीसरा जो बेटा है माशाल्लाह 9 इयर्स के मोहम्मद अहमद, वो डाउन सिंड्रोम है। तो उनकी वजह से फिर बिल्कुल लाइफ चेंज हुई। तो उसमें जो था कि वो मैं एज अ पेरेंटल काउंसलर में आई सामने। मैंने इंस्टीट्यूट बनाया IQ Tales का, सिर्फ डाउन सिंड्रोम को नहीं, इन पेरेंट्स को, इन लोगों को कि आप सोसाइटी में कोई कर्स नहीं है, आप इन बच्चों को दबाएं नहीं, इन बच्चों को छुपाएं नहीं, इनको सामने लेके आएँ। तो ये एक पैशन, एक जज्बा, ये जुनून कह लें, ये मुझे अपने ना सिर्फ अपने बेटे के हवाले से बल्कि जो मेरे साथ बाकी पेरेंट्स हैं उनके भी हवाले से मैं बढ़ती चली गई आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, कोशिश करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों को, ADHD बच्चों को, SPD, जितनी जो सहूलत दे सकें। थेरापिस्ट की माशाल्लाह टीम है, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल है, बिहेवियर पे बहुत काम होता है। इवन कि हमारे जो मेन स्ट्रीम के नॉर्मल बच्चे हैं उनके लर्निंग इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनके बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो हमारी जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सब से रेफ़र करते हैं कि जो पेरेंट्स की या जिन लोगों की जो परेशानी है उसका कुछ ना कुछ हल उनको दिया जाए, उनको एक राह दिखाई जाए कि आप सिर्फ डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो के अपने आप को ही कोसते ना रहें, एक जगह ना बैठें और मायूसी का शिकार ना निकलें बाहर। तो और माशाल्लाह काफ़ी इस पे काम हो रहा है, काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो वो फिर हमारा मकसद यही होता। इन चीज़ों ने बहुत वो किया। अभी भी कई ऐसे कि कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि मैं उनको पहले कह देती हूँ कि प्लीज़ बस आप रोइएगा नहीं मेरे सामने, क्योंकि मैं नहीं, आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ आप अपने कोई दुनिया का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसका सलूशन ना निकाला। हर चीज़ का हल है, आप बस बाहिम्मत रहें। बिल्कुल, अपनी विल होनी चाहिए और हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो आपने बात की डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स की जो है काउंसलिंग होती है,
تو ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی صرف پیرنٹس کے نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ دوسروں کے لیے بھی اویئرنیس بہت ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ ایسے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسکولز میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے کہ میں ایون کہ سوسائٹی میں جیسے لیڈیز کے گروپ بنے ہوئے ہیں، میرا ٹارگٹ زیادہ لیڈیز اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ان ٹچ ہوتے ہیں، گھر کی میڈ ان ٹچ ہوتی ہے، مالی ان کے ساتھ ہوتا ہے، جن میں اویئرنیس نہیں ہے، جو ان بچوں کو اللہ لوگ سمجھ کے ان کا علاج ہی نہیں کرواتے کہ یہ تو بالکل پاگل ہیں یا کچھ اس ٹائپ کی وہ جو چیزیں، وہی ایکسیپٹنس والی بات آ جاتی ہے۔ مین اسٹریم کے ہم اسکولز میں جاتے ہیں کہ جو بچے تھوڑا سا مطلب وہ ہو جاتے ہیں، مطلب ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، جو ٹوائلٹ ٹرینڈ ہیں، جن کی اسپیچ کلیئر ہو گئی ہے، جن کو اکیڈملی مطلب ریمیڈیل ان پہ کام ہو چکا ہے، تو ان کو ضرور دیں آپ۔ میں مانتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک کلاس میں 35 بچہ، ٹیچر کے لیے بہت مشکل ہے اس کو، کیونکہ ٹیچر بھی ٹرینڈ نہیں ہوتی ان بچوں کے لیے، تو وہ یا تو پھر ریسورس ٹیچر یوز کرتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈبل چارجز کرتے ہیں، لے تو لیتے ہیں لیکن بچے کو ایک کارنر پہ بٹھائے رکھتے ہیں، اس پہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کام کر بھی نہیں سکتے۔ تو کیا ہونا چاہیے، میرے جو ہے وہ ہمارا مشن یہی ہوتا ہے کہ ہم جا کے اسکولز میں کہیں کہ آپ اگر 20 بچے بھی لے رہے ہیں تو آپ اس ٹیچر کے ساتھ ایک جو آپ کی ہیلپر ٹیچر ہے، اسسٹنٹ ٹیچر ہے، تو وہ تھوڑی سی ٹرینڈ ضرور ہوں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ہم دیں گے ٹرین، فری آف کاسٹ ٹرین کریں گے ان کو، آپ وہ رکھیں، کیونکہ ریسورس ٹیچر ایک بچے کو سنبھالے گی، جو ہیلپر اور اسسٹنٹ ٹیچر ہے وہ آپ کی کلاس روم میں اپنی ڈائریکٹرس کو ڈائریکٹ کرے گی کہ ان بچوں کو بھی کس طریقے لے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، 1-2 بس آپ اپنے ان 20 بچوں کے ساتھ ان 2 بچوں کو دیں، کیونکہ بہت ڈسہارٹ ہوتے ہیں پیرنٹس، بہت ڈسہارٹ ہوتے ہیں جب ان کو ایک قسم کا دھتکار دیا جاتا ہے، آپ ایک نرم اور جیسے وہ ہوتے ہیں نا میٹھے انداز میں آپ ان کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت ہوپ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت کام کر چکے ہوتے ہیں ان بچوں پہ اور وہ سیکھ سکتے ہیں، وہ کاپی کیٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر بچے بیہیویئر کا اتنا اچھا ماشاءاللہ ان پہ کام ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ہائپر سٹیج ہے ان کا، وہ لیول کافی کنٹرولڈ ہوتا ہے، تو ہمیں ٹینشن چاہیے ہوتی ہے، اس کے اٹینشن کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کا میرا فرض بنتا ہے، اگر فرض کریں میرا بچہ ڈاؤن سنڈروم ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے ادینہ، آپ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کریں گی نا تو میری ہیلپ کے بغیر نہیں کر سکیں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ جب اپنی اٹینشن اپنی پوری سنسیئرٹی سے اپنی ایکسپرٹیز کو انوالو کریں گے نا، بچہ خود بخود آپ کی طرف ہو جائے گا۔ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہمیں حوصلہ دیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مدرز تو مطلب اتنا بس ان کا رونے کا ہوتا ہے، مایوسی کا ہوتا ہے، اور وہ اتنا چڑچڑا پن سوار ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو بھول جاتی ہیں، باقی سبلنگز بچوں پہ بھی توجہ نہیں دے پاتے، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے ہم، لیکن اب اللہ کا لاکھ شکر ہے گوگل نے بہت ہیلپ کی ہے، گوگل میں آپ سرچ کرتے ہو، ویڈیوز دیکھتے ہو، اور ہمارے اسکولنگ سسٹم جیسے میرے اپنے اسکول میں ہمارے کہ ہم اپنی ہر تھراپی کی ویڈیو جو ہے نا پیرنٹس تک پہنچاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہمارے پاس 3 گھنٹے 2 گھنٹے 45 منٹس کے سیشن میں 1 گھنٹے کے سیشن میں اگر بچہ ہمارے پاس تھا، اب آگے 22 آورس 23 آورس یا 20 آورس بچہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہ ان پر پریکٹس کریں تاکہ رزلٹ آنا شروع ہو، اور اسی طرح سے ہوگا کہ جب تک آپ لوگ مل کے کام نہیں کریں گے تو رزلٹ نہیں آئے گا بچے کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے ریسورس ٹیچرز کی یہاں پہ بات کی کہ جو ہے یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے ان کی اس میں، تو کیا ہماری اگر ہم صرف اپنے شہر کی بات کریں، ہمارے پاس انف ریسورس ٹیچرز یا انف آرگنائزیشنز ہیں ہمارے پاس جو ایسے ڈفرینٹ ایبل بچوں کو جو ہے وہ ٹیچ کر سکیں؟ ابھی جو ہے وہ بہت ٹرینڈ ہو گیا ماشاءاللہ، پہلے تو اس کو مطلب کچھ ادارے تو بزنس اور پروفیشنلزم کا شکار بھی ہیں اور بہت مہنگائی کی طرف ایکسپینسو ہے، مہنگائی اور ایکسپینسو ہونا اتنا برا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں واقعی کورسز بہت زیادہ مہنگے بھی ہیں، ڈاکٹرز بننا، پھر آپ پورا سیٹ اپ انوائرمنٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہو، ٹھیک ہے ان بچوں کے لیے، لیکن آپ جتنا اب جیسے فنڈنگ ڈونیشن ہو جاتی ہے، کئی لوگوں نے پورے اسکولز ادارے آرگنائزیشن کی ہیلپ کرتے ہیں، بہت سارے ادارے ماشاءاللہ ایسے کام چل پڑا، لیکن کام کی نوعیت میں مین اسٹریم اسکولز جو ہیں ان کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ وہ ہماری ٹیچرز کو ہائر کر
ان کا کوٹا سسٹم رکھیں. آپ اپنے فل سیکشنز میں نہ کریں, لیکن ایک لیول, جیسے سپوز 6 کلاس ہے, اس کلاس تک تو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ماشاءاللہ لکی پہنچ سکتے ہیں, خوش قسمت ہوتے ہیں جن پہ. لیکن اگر فرض کریں 2 کلاس ہے, 3 کلاس ہے, کیونکہ یہ بچے زیادہ تر ایج وائز زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کا IQ لیول تھوڑا بچوں والا اور اس طرح ہوتا ہے, آہستہ تو آپ 2-3 کلاس پرائمری کلاسز, جو نرسری کلاسز ہیں, چھوٹی کلاسز میں ارلی چائلڈہڈ جو کلاسز کہلائی جاتی ہیں, ان میں آپ ضرور ایک ٹیچر کے ساتھ ریسورس ٹیچر, تھراپسٹ ضرور رکھیں. آپ کی کلاس میں ایسا بچہ آتا ہے جس کو جسٹ اسپیچ کی ضرورت ہے, باقی ماشاء اللہ اس کی کمانڈ اچھی ہے, وہ آپ کا ہر آپ کی مطلب کمانڈ فالو کر رہا ہے, آپ کو رسپانس بہت اچھا دے رہا ہے, تو کیا ہوگا اس کی اس کمی اور اس خامی کو یا اس کو آپ کی مورل سپورٹ کے ساتھ ساتھ وہ جو تھراپسٹ ہے وہ بھی توجہ دے کے آپ کے ساتھ کریں گے. ہمیں ضرورت ہے, خود ہمیں ضرورت ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی. تو ابھی جیسے میرے پروجیکٹس مختلف اسکول کالجز میں ہیں, کیونکہ دیکھیے جو ADHD بچے ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی لیول تک بھی ان کو لرننگ ایشوز رہتے ہیں, وہ آپ جج نہیں کر سکتے. جیسے ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں, آپ ان کو فیچرز سے ہی پہچان لیتے ہو, لیکن کئی بچے ایسے ہیں جو آٹسٹک ہیں لیکن کافی حد تک مطلب جیسے مائلڈ سٹونز ہیں ان کے, بہت زیادہ ہائپر نہیں ہیں, بہت زیادہ سیویئر نہیں ہیں. تو اس میں کیا آپ کرتے ہو کہ ان کو پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ اٹینشن کی اور ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہر لیول پہ اگر آپ اپنے اسٹاف میں ان کو جابس دیں, میرے خیال میں ضروری اب لے کے چلنا. اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو جو ہم لوگ میسج دیتے ہیں, اس میں ہمارے عام گھریلو خواتین ہیں, ہماری ورکنگ وومن ہیں, کہ جیسے اب میں نے آپ سے ساری بات کی ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کو یہ نہیں کرنا کہ ہم لوگ منہ چھپانے لگ جاتے ہیں, اوائڈ کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. جیسے میرے بڑے بچے ہیں, ان میں جب میری بیٹی چھوٹی تھی, ان کو اتنی نہیں تھی, تو وہ فوراً کہتی تھی مما کہ میری فرینڈ کہتی ہیں کہ آپ کا بھائی ایسا کیوں ہے, یہ کیسا بھائی ہے تمہارا, کیونکہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھے ہوتے ہیں, ہم نہیں جانتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ماشاءاللہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, ان پہ کام ہو سکتا ہے بہت زیادہ, اور وہ بھی ہماری طرح سوسائٹی کا ایک بہت اچھا اہم فرد, پیارا حصہ ہے, بالکل اہم فرد بن کر ابھر سکتے ہیں. ڈپینڈنٹ مطلب وہ ہو سکتے ہیں مطلب, لیکن ایک حد تک, لیکن انڈیپینڈنٹ کرنے میں ہم سب کا ہاتھ ہے, ہم لوگوں کا کردار ادا کرنا پڑے گا ہم سب کو. اچھا, اب جیسے ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ چینجز آئی ہیں, سب کے لائف سٹائلز چینج ہوئے ہیں, تو لوگ جب ایک آئسولیٹڈ ماحول میں رہے ہیں تو نہ صرف ہیلتھ کے ایشوز آئے ہیں بلکہ مینٹل چینجز بہت آئی ہیں. کچھ لوگ ڈپریسڈ ہو گئے, کچھ انزائٹی کچھ فیل کر رہے تھے. تو اس میں آپ نے کیا چینجز دیکھی لوگوں میں, ایز اے کاؤنسلر آپ نے کیا دیکھا, اور ان چیزوں کو کس طرح سے پھر آپ نے ہینڈل کیا؟ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا, کیونکہ اس کا شکار ابھی تک ہیں لوگ, ابھی تک ایون کہ وہ آفیسز جاتے ہوئے, یا جیسے ابھی ہمارے مین اسٹریم سکولز میں 9 سے او لیول سے جو ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں, بچے اتنے زیادہ عادی ہو گئے گھروں میں رہنے کے کہ وہ پیپر فزیکلی پیپر دینے کے لیے صبح اٹھ کے جانے میں اور آنے میں, تو وہ ان کو ہو رہا ہے کہ مطلب ایک بوجھ لگ رہا ہے, برڈنائز ہو رہے ہیں. اور پڑھنا کیسے پڑھ رہا ہے, جا کے لکھنا, کیونکہ وہ صرف ایک لسن سن کے اپنے آن لائن کلاسز میں, تو ان پہ بہت. اسی طرح سے اس میں جو یہ تھا کہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ ہم لوگوں نے لوگوں سے رابطہ کیا, ہم نے ویب سائٹس تیار کی, اور اس کے علاوہ فیس بک پیجز پہ ہم لوگوں نے مینٹل ہیلتھ کی باقاعدہ پوسٹ دی کہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا ان کو پرابلم ہے, وہ ہمارے سائکیٹرسٹ سے یہ نمبر ہے, اس چیز کی وہ ایکسپرٹ ہیں. ہم لوگوں نے اس طرح سے پوسٹ دینا شروع کر دی فلاں چیز کے لیے, جیسے بیہیویئر کے لیے, کہ آپ گھروں میں اگر بیہیویئر ایسا ہسبینڈ کی طرف سے, وائف کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, یا اپنے بزرگوں کی طرف سے فیس کریں, تو ہماری فلاں جگہ پہ آپ ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں. ہم پہلے ان کا پورا جو تھا لکھ لیتے تھے کانٹیکٹ, پھر ان کو ٹائم اور ڈے بتا دیتے تھے کہ اس دن ہم نے آپ کو وہ کرنا ہے. اور کئی کلاسز, ہماری آن لائن کلاسز تو ڈیلی بیسس پہ ہوئی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ, بالکل ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ان کی یہ کاؤنسلنگ کر کے, ان کو سلوشن کر کے, ان کو ایکٹیویٹیز دی گئی, میڈیسن بھی بتائی گئی. جو مینٹل ہیلتھ کا ہمارا پورا گروپ تھا, سائکیٹرسٹ وغیرہ ہیں, انہوں نے ان کو مطلب ایسی نہیں تھی کہ بہت زیادہ, کیونکہ بغیر چیک اپ کے بھی آپ کئی دفعہ نہیں کر سکتے, لیکن جو چیزیں آپ دور بیٹھے جتنی آپ ان کی
کی ہیلپ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم نے بہت کی اور اس کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے. ہمیں اتنی دعائیں ملی کہ بہت, کیونکہ یہ بچے اگر آپ کے پاس ڈیلی روٹین میں آتے ہیں, ہمارے مین اسٹریم کے بچے باہر نکلتے ہیں, وہ ہماری پوری روٹین ڈسٹرب تھی. تو گروسری کے لیے آپ کی پرابلمز ہیں, کیونکہ آپ کو ایک ہیلدی چینجنگس چاہیے ہوتی ہیں. انوائرمنٹ آپ کا جب تک ذہن ادھر ادھر نہیں ہوتا, آپ پازیٹیو نہیں لیں گے تو آپ ضرور جو ہے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں نے ان سب کی جو مسئلہ جس کا ہوتا تھا ہم باقاعدہ ریکارڈ رکھتے تھے کہ ان کا نا, اور پھر ہم ان کو فالو اپ دیتے تھے. یہ ہمیں تھا کہ ہمیں تاکہ فیڈ بیک پتہ چلے کہ اب کتنا اثر ہوا, کیا وہ اپنی اس مایوسی سے باہر نکلے یا ابھی بھی اس میں. تو لیکن الحمدللہ کافی حد تک ہمیں پازیٹیو فیڈ. نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. میں تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے جو دیکھا, آپ اس فیلڈ میں آپ نے زیادہ آبزرو کیا ہوا کہ آج کل کی یوتھ جو ہے اس میں ایگریشن بہت ہے. بالکل. تو کیا آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے, اور اس چیز کو کس طرح, کیونکہ آپ پیرنٹل کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, تو اس چیز کو کس طرح پیرنٹس ڈیل کریں, کیسے ہینڈل کریں؟ پیرنٹس سب سے پہلے تو صبر کریں, سنیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اسٹیمنا پیدا کرنا, کیونکہ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں گستاخ ہو, بے ادب ہو, ایسے بات کرتے ہیں, آپ کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں. اسی وقت ہم مطلب ایک شٹ اپ کال دے دیتے ہیں. وہ جو بچہ ایگریشن میں اپنا سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے, وہ ایک بہت ہی اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پک کریں, ان کے پرابلمس پک کریں, ان کو سنیں. اگر وہ اس وقت بتائے تو اس وقت پھر آپ اگر فرض کریں بہت زیادہ نہیں ہوا, آپ ان کا ہاتھ پکڑیں, نرمی سے دبا کے ان کو بتائیں کہ ہم نے آپ کی پوری بات سنی, آپ کہاں پر تھوڑے سے غلط تھے, تھوڑا سا آپ کو بھی چینج ہونے کی ضرورت. اچھا ٹھیک ہے, ہم بھی ایسے کرتے ہیں, ہمیں بھی چینج ہونا. دیکھیے یوتھ ہماری وہ پرانے والی ہمارے دور والی نہیں ہے, جی اماں, جی ابا جی, جی اس طرح, یہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس اتنے آرگومنٹس ہیں, کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو. بالکل. اور پھر رہی صحیح کثر جو ہے وہ فادر ڈے, مدرس ڈے, اور اس میں کہ آپ ان دنوں میں وش کرو, وہ جو ایک ڈیلی آداب ہے یا جو ایک وہ نہیں ہے. اور کچھ ہماری جو مدرز ہیں وہ بھی خود کونسلر, وہ سب سے بڑی کونسلر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ لوگ لیکچر سمجھتے ہیں نا اس بات کو, تو دیا کریں. آپ اس لیکچر کے دوران اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالتے ہیں, آپ سمجھاتے بھی ہیں. آپ کے لیے آپ کا بچہ آپ کا فیوچر آپ کو ریپرزینٹ کرے گا. آپ جتنی محنت اس پہ کریں گے, اس سے باتیں کریں, اس کو ٹائم دیں. ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے بول دیتے ہیں کہ جی مما آپ کو کوئی بات کرنی تھی. جو بڑے بچے, نہیں آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی, ابھی ہم جو گیم کر رہے ہیں یا جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم فوراً اپنے دل پہ لے لیتے ہیں کہ اس نے تو ہماری انسلٹ کر دی, لیکن وہ ہمارا بچہ, ہم ہی کو ہی ان کو صحیح کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنا فیوچر محفوظ کر سکتے ہیں. نہیں تو بے راہ روی بہت پھیل چکی ہے, بچہ ہم سے دور ہو جائے گا. اور خاص کر ٹین ایج بچے جو ہیں وہ تو بہت جلدی وہ رہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو. کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بھی اچھے موڈ میں ہوتا ہے, اسی وقت آپ کو فوراً اس کو بتانا کہ فلاں وقت میں یا آپ جو بات کر رہے تھے, کیونکہ جو ہماری ایک خاندانی ایک جو بیٹھک ہوتی تھی, جو فیملی بانڈنگ ہوتی تھی, جو وہ نہیں ہے. لیکن کووڈ میں جو ہے وہ ہم لوگ اکٹھے بھی رہے. شام کی چائے والا وہ جو ایک ہوتا تھا, اس میں بھی ہمارے بزرگ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم بھی ہیں, ہمارے بچے بھی ہیں, لیکن ان کو ساتھ ملا کے چلنا بہت ضروری ہے. ان کی سنیں, سجیشن سنیں. پیرنٹس کا فرینڈز ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایک حد تک جو ہے وہ آپ کو مطلب سخت اسٹرکٹ بھی ہونا ہوتا ہے, لیکن اس اسٹرکٹنس میں بچہ یہ فیل نہ کرے کہ یہ تو دشمن پیرنٹس ہیں. یہ بالکل ہی ہماری جو ہے نا وہ سن ہی نہیں رہے, اپنی دے رہے ہیں. کیونکہ ایڈوائز یا نصیحت ایک حد تک اچھی لگتی ہے, آپ بار بار نصیحتیں دیتے چلے جائیں گے تو وہ کیونکہ ان کا اتنی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, آبزرویشن نہیں ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بس لیکچر ہی تھا, ایک کان سے سنا دوسرے سے بچے باتیں چھپانا شروع ہوتے ہیں, شیئرنگ نہیں کرتے کہ آگے سے تو یہی رسپانس آئے گا. تو وہ اس طرح سے آپ کے فرینڈلی نہیں ہوتے. دونوں پیرنٹس میں سے اگر ہمارا ایسا ہی ہے, ہم لوگوں نے بھی اپنے ارد گرد کا جو ایک کاؤنسلنگ ہے اس میں سب سے زیادہ میں نے یہی زور دیا تھا کہ جس وقت فادر اگر ڈانٹ رہے ہیں تو جو مدر ہے ان کو خاموش ہو جانا چاہیے. وہ بھی مل کے نہ ڈانٹیں یا پھر وہ بچے کی سائڈ نہ لیں. دونوں صورتوں میں دیکھیں خرابی.
اسی طرح سے اگر مدر وہ کر رہی ہیں تو بعد میں جب بچہ شکایت لے کے آتا ہے یا ایک سائڈ پہ تو تھوڑی دیر کے لیے فادر کو ان کے پاس چلا جانا چاہیے, 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد وہ ان کے ساتھ بات کریں اچھا ٹھیک ہے ہم اس کا حل نکالتے ہیں, ایسا نہیں تھا آپ کا پرابلم, آپ کی بات جینون تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ اس ایج میں نہیں ہیں, اس ایج میں آئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور شاید ہم کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بچوں کی بھی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ چیزوں کو فیل کرتے ہیں کہ ہمیں شاید سب کے سامنے ڈانٹا تو ہم انسلٹ فیل کر دیا, تو یہ چیز بھی. لیکن ڈاکٹر ادینہ سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, 2 چیزیں تو شروع سے ہی, ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ بچہ جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہی گود سے ہی آپ کو کاپی کرتا ہے, آپ کو دیکھتا جاتا ہے, سیکھتا جاتا ہے. ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس وقت بہت ہائپر تھے تو اب وہ ہماری کاپی کر کے ہمیں ہائپر شو کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیلف رسپیکٹ, اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی وہی کہ آپ کو خود بھی صبر کرنا ہے, تھوڑی بریک دیں آپ, اور ان کے رشتے کو بنانے میں نبھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور ان چیزوں میں, لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ یہ پھر لانگ ٹرم ہوتا ہے, پھر یہ آپ کی پوری زندگی کا ہوتا ہے کہ ایون کہ آپ بڑھاپے میں ہیں, بچہ کسی پوسٹ میں کامیابی کی کسی منزل پہ ہوتا ہے لیکن وہ فوراً آپ سے شیئرنگ کرنا نہیں بھولتا, وہ ضرور اپنی ہر بات بتاتا ہے کہ نہیں یہی میرا سچا دوست ہے. اور آپ کے آج کے زمانے میں جو قریبی ریلیٹیوز ہیں, جو پیرنٹس خاص کر, ان کا دوست ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری. بہت اچھی باتیں ہم نے کی, بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. میں بس آخر میں یہ چاہوں گی کہ اگر جیسے آپ کاؤنسلر بھی ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے, اپروچ کرنا چاہے تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بالکل, میرے IQ ٹیلز اور CSR ایونیو کے نام سے جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہیں, ان میں ساری ای میل ایڈریس, فون نمبرز, کانٹیکٹ نمبر سب کچھ موجود ہیں. اور آپ کے پلیٹ فارم سے بھی آپ اسکرین پہ ایڈٹ کرتے ہوئے آپ نام لکھ سکتے ہیں, IQ ٹیلز کا بھی, CSR ایونیو کا, تسنیم زارا, اور ساتھ آپ ہمارے نمبرز اور ای میلز وغیرہ ضرور آپ شیئر کریں. اور جہاں تک ہمارا تو مطلب کام اور مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جتنی خدمت اور سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور بدلے میں اتنی ہی جو دعائیں ملتی ہیں وہ بہت بالکل. ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ کتنی بھی, اور ایزی جاب نہیں ہے, مشکل ہے, لیکن جب اینڈ میں بہت اچھا پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے تو لگتا ہے کہ وی ہیو ڈن دا بیسٹ وی کین. تو آج کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی تھا اور بہت اچھی ڈسکشن رہی. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کسی نیو اسپیشل گیسٹ کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.